रहीम, मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम आगाज स्पेशल के साथ ARY दुबई स्टूडियो से आपका मेजबान अनीक अहमद हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, आगाज स्पेशल के पिछले 2 प्रोग्राम्स आप डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ देख चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त आलम इस्लाम के लिए और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। आप सब जानते हैं कि बेपनाह इल्म, कुरान करीम पर गहरी निगाह रखने के साथ साथ दीगर मजहबी कुतुब पर भी आपकी गहरी निगाह है। आप इस्लाम की मुदाफ़ियत ही नहीं करते बल्कि इस्लाम की दावत भी देते हैं। आप सिर्फ गैर मुस्लिमों को कायल ही नहीं करते बल्कि उन्हें दीन इस्लाम की जानिब माइल भी करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 2 प्रोग्राम्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ हमने किए। आज तीसरा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज करें, पिछले 2 प्रोग्राम्स में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या गुफ्तगू फरमाई थी, मुलाहिदा फरमाई। जिस मिशन पे आप निकले हुए हैं, आपको अपनी राह में कुछ मुश्किलात दरपेश आई? उस तरीके से अल्लाह की इतनी मदद है कि मैं कहूँगा कि कोई मुश्किलात थी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हिंदुस्तान में आपका पैदा होना आपके काम का सबसे बड़ा मुहर्रिक नहीं बना? मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतने लोग के सामने तकरीर करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से हकलाता हूँ। जो लोग मुझे पूछते थे आपका नाम क्या, मेरा नाम जाकिर है। आपने ये ईसाइयत और हिंदू मत, इसकी तालीम किसी मुस्तनद आलिम से हासिल की? मैंने मुताला किया दिगर मज़ाहिब की किताबों का। इन वेदों का जो मुताला आपने किया और इनके जो माना आपने निकाले, वो बहुत सतही माना है। आपको लगता है कि मैं गलत कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहा हूँ? आप सही कॉन्टेक्स्ट बताइए। आप उन्हें कायल करते हैं या उन्हें दीन की तरफ माइल करते हैं? दोनों चीजें। कुछ लोग इतना मुतासिर होते, हम लोग इस्लाम कबूल करते और मान लेते। कुछ लोग दीन से मुतासिर होते, लेकिन जो इस्लाम के बारे में जो गलत ख्यालात है वो दूर होते। कुछ अफराद का ये ख्याल है कि आप इल्म के आदमी नहीं हैं, मालूमात के आदमी हैं। मालूमात किधर से आता है? इल्म जानने को मालूमात कहते हैं। गैर मुस्लिमों को दावत इस्लाम देने का एहसन तरीका क्या हो सकता है? मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पिछले 2 प्रोग्राम्स में क्या गुफ्तगू फरमाई थी, उसकी एक झलक आपने मुलाहिदा फरमाई। आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ तीसरे प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। गुफ्तगू वहीं से होगी जहां सिलसिला कलाम टूटा था। डॉक्टर साहब, जिस तरह जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईसाई कुतुब में, आप ये फरमाइए कि हिंदू कुतुब में भी जिक्र है? बिल्कुल सही, सैकड़ों जगह। अच्छा, कुछ मिसालें पेश करेंगे आप? बहुत से मिसाल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर भविष्य पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8 and 10 to 27, उसमें लिखा गया है कि एक शख्स आएंगे जो मलेच्चा है। मलेच्चा मतलब फॉरेनर, दूसरे देश का। वो आएंगे, उसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएंगे और वो राजा भोज उसे तस्लीम करेंगे और उसे मोहब्बत से ले आएंगे। उसके बाद श्लोका नंबर 10 से लेके 10 to 27 में, 10 से 27 तक के भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3, इसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स ऑफ एंजेलिक डिस्पोजिशन गोज टू राजा भोज एंड सेज दैट आई हैव बीन सेंट बाय ईश्वर परमात्मा। ईश्वर ने मुझे भेजा है एक ऐसा धर्म कायम करने के लिए जो सच्चा धर्म है, और मेरे मानने वाला वो शख्स होगा जिसने खतना की होगी, he'll be circumcised। वो शख्स जिसके सिर के ऊपर चोटी नहीं होगी, शेंडी नहीं होगी, he'll not have a tail on his head। वो शख्स जो दाढ़ी उगाएगा, वो शख्स who will create a revolution। he will eat all lawful things, सब चीज खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो घास खाने के बाद प्योर नहीं होगा, लेकिन वो वॉरफेयर से प्योर होगा। तो इससे ये साबित होता है कि इसमें कहा गया है कि उस शख्स के मानने वाले एवरी मैन विल बी सर्कमसाइज, खतना किया गया है। उसमें कहा गया कि दाढ़ी बढ़ाएगा, उसके सिर पे चोटी नहीं होंगी क्योंकि पंडित लोग के सिर पे चोटी होती है, और
یہ ایک نیو ریولیوشن پیدا کریں گے, انقلاب. اس کے ماننے والے مرسیفل لوگ رہیں گے اور وہ سب چیز کھائیں گے لیکن سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. اور قرآن مجید میں 4 جگہ کم از کم لکھا گیا ہوا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, کہ آپ کے لیے خون حرام ہے, آپ کے لیے مرا گوشت حرام ہے, اور آپ کے لیے سور کا گوشت خنزیر حرام ہے, اور وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ حرام ہے. تو 4 جگہ پہ کہا گیا کہ سور کا گوشت حرام ہے. تو اس بھوشیہ وانی میں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. تو اس طریقے سے کئی بھوشیہ وانی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, اور سب سے بہترین اور صاف بھوشیہ وانی ہے وہ ہے کلکی اوتار کی. ایک کلکی پرانا ہے جس کے اندر ذکر آتا ہے کہ ایک آخری اوتار اس کا نام رہے گا کلکی اوتار. اور اگر مختصر سا میں کوٹ کروں گا کلکی اوتار چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 3, 4, 5, 7, 9, 11 میں, اور بھاگوت پرانا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کھنڈ 2 ادھیائے 12 شلوکا نمبر 18 to 20, یہ سب حوالے ہیں. تو اگر میں مختصر سا کہوں گا تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کے ماں کا نام ہوگا سمتی. سمتی مانی امن پسند کرنے والی عورت, یعنی آمنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام تھا, والدہ کا نام تھا. اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس, خدا کا غلام, عبداللہ, عبد اللہ کا جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا. اس میں لکھا گیا کہ وہ کلکی اوتار پیدا ہوگا ایک شہر جس کا نام ہے سنبھالا, مطلب امن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا, جو ہم جانتے ہیں دارالامن کہا گیا تھا, حاذا بد الامین. ہاں, وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوں گے جو چیف آف اس ولیج آف سنبھالا, ہم جانتے ہیں قریش کے خاندان میں پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے 4 ساتھیاں ہوں گے, جس کا جو بہت اہم ساتھی رہیں گے, جس کا ذکر ہے خلفاء راشدین کا. اور اس میں کئی ذکر ہے, کہا گیا ہے کہ ان کو سب سے پہلی وحی جو آئیں گی وہ آئیں گی ایک پہاڑ میں, ایک گفا میں, جو ہم جانتے ہیں غار ہرا میں, جبل نور میں, ان کو سب سے پہلی وحی. اس کے بعد وہ نارتھ کی طرف جائیں گے, ہجرت کریں گے, پھر واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, پھر واپس مکہ میں ہیں اور فتح مکہ ہوا. اس میں ذکر ہے کہ ان کو 8 سپرنل کوالٹیز دی جائیں گی, ریویل نالج, ویلر, اسپیچ, اٹموسٹ چیریٹی, اور یہ سارے کوالٹی جس کا ذکر ہے وہ ساری کوالٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے. اس میں لکھا گیا کہ وہ انتم رشی ہوئیں گے, آخری پیغمبر, جو قرآن میں لکھا ہے سورہ 33 آیت نمبر 40 میں کہ وہ آخری پیغمبر ہے. اس طریقے سے کئی ریفرنس ہے کلکی اوتار کے. تو یہ کلکی اوتار کوئی بھی نہیں, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے بھی ذکر ہے وید میں. اس کے حوالے دینے جائیں گے تو میں کئی حوالے دے سکتا ہوں, وید سے سینکڑوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تک جتنی گفتگو ہوئی وہ تمام جو آپ کے مخصوص موضوعات ان حوالوں سے ہوئی جس پر آپ بے پناہ کام کر رہے ہیں اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور آپ کو ان موضوعات پر مسلسل گفتگو کرنی پڑتی ہے. اب کچھ ہم آتے ہیں, کچھ موضوع چینج کرتے ہیں. جو بات اب تک گفتگو میں آئی ڈاکٹر صاحب, دین, ہمارا دین اسلام, دین آخر, دین مکمل, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں, ان کے ادیان ہمارے دین میں آ کے مدغم ہوئے, یہ دین مکمل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی شریعت آئے گی. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس دین کا اظہار کا مطلب قائم ہو جانا, چھا جانا, بالکل یہ ہوگا. کچھ افراد یعنی ہمارے علماء دین, وہ افراد عام افراد نہیں, علماء دین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اظہار دین ہو گیا, پوری دنیا پہ چھا گیا, اب یہ دین دوبارہ نہیں چھائے گا. اور اب صرف اخلاق کی بات کریں آپ اور دعوت دیں اس انداز میں کہ لوگ جہاں پروسیکیوشن وہاں چلے جائیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ قرآن کریم کی جو آیت
میں نے بھی تلاوت کی. جی. اس کی روشنی میں عالم انسانیت پر اس دین کا اظہار، اس دین کا جو قیام ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری دنیا میں اسلام چھا گیا تھا، بالکل غلط ہے. ہسٹوریکل ریکارڈ سے ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا اسلام کے بارے میں جانتی نہیں تھی. کافی لوگ جانتے تھے الحمدللہ. بعد میں خلفاء راشدین کا دور ہے، حضرت عمر آئے جن نے آگے اسلام کو پھیلایا. تو یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری دنیا پہ چھا گیا، میرے حساب سے بالکل غلط ہے. جو آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کی وہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 28 میں، سورہ فتح میں، اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں. اس میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ پہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین سارے دنیا میں سارے مذاہب پہ، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، سوشلزم ہو، ایتھیزم ہو، سارے پہ غالب ہوں گا. اور اس میں کہا گیا وکفیٰ باللہ شہیدا. اور کتنا بھی اگر غیر مسلمان یا نہیں چاہتے، کتنا بھی مشرکین اگر اسے نہیں چاہتے پھر بھی غالب ہوں گا. یہ 2 جگہ ذکر ہے، سورہ فتح میں چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 28 اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33. اس کا اینڈنگ میں کہا گیا ہے کہ کتنا بھی مشرکین چاہیں گے تو بھی یہ فتح ہوگا. اور ایک جگہ کہا گیا سورہ صف میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 کے اندر وکفیٰ باللہ شہیدا، کیا اللہ تعالیٰ کافی ہے شہادت کے لیے. تو اس کا مطلب کہ اسلام انشاءاللہ غالب ہوگا. تو طریقہ کار سے ساری طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں، حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، بعد میں انتقال ہوگا، بعد میں سب آئیں گے. اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جو ساری دنیا مسلمان کے خلاف رہے گی، ساری دنیا. اور وہ دور ہمیں لگتا ہے قریب ہے، کب آئے گا پتہ نہیں. ساری دنیا اسلام کے خلاف رہے گی اور مسلمانوں کو ساری طرف سے بہت پٹائی ہوئی. اس کے بعد آخری خلیفہ آئیں گے، آخری خلیفہ آئیں گے، خلافت پھر سے وجود میں آئیں گی. ابھی خلافت نہیں ہے. اچھا، یعنی یہ بات کر رہے ہیں آپ خلافت علی منہاج نبوت؟ نہیں، دیکھو ایک ہے جو خلافت تھی پہلے، خلافت راشدہ ابالش ہو گئی، ٹھیک ہے. ابھی خلافت افسوس کی بات نہیں ہے، پھر سے خلافت قائم ہوگی. اچھا. اس کے بعد مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ آخری خلیفہ بنیں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال کے خلاف لڑیں گے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ 2 گروہ رہیں گے، 2 مسلمان کے گروپ رہیں گے. ایک گروپ جو رومنز کے ساتھ باقی دنیا سے لڑیں گی، اور ایک گروپ ایسی ہے جو ہند کے مشرکین کے ساتھ لڑیں گی. اور یہ دونوں مسلمان کے گروپ انشاءاللہ فلاح پائیں گے، انشاءاللہ آخرت کے اندر نجات پائیں گے. تو یہ سب حدیث میں. اس کے بعد مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر انشاءاللہ اسلام ساری دنیا پہ غالب ہوگا. اچھا، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور پاکستان کے مسلمان، ان دونوں کی نفسیات میں بنیادی طور پہ کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ فرق میرے حساب سے یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اطمینان ہے کہ ہم ایسے دیش میں جو اسلامک دیش ہے تو ایک دم اطمینان سے رہتے. ہندوستان میں ہم جانتے ہیں کہ غیر مسلمان ملک ہے، ہمیں اور جدوجہد کرنا چاہیے، ہمیں دین کے قریب ہونا چاہیے. تو اس کا نیٹ ریزلٹ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عام طور کے اوپر جو جنرلی آپ لیں گے کہ جنرل مسلمز دے آر مور اویئر اینڈ دے آر کیئرفل آف اسلام، میں فالو کرنا چاہیے ہمیں. جو آپ پاکستان میں اتنا ایز اے پرسنٹیج نہیں پائیں گے. میں کہتا ہوں کہ اچھے مسلمان تو دونوں جگہ ہے، ایز اے پرسنٹیج I feel the situation is better. اس کی وجہ یہ کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ایک عدم تحفظ کا احساس ہے، اور وہاں وہ ہے نہیں. وہاں تو بھائی سب مسلم، یہ بھی مسلم، وہ اپوزیشن میں مسلم اور لیڈنگ پارٹی بھی مسلم، تو مسلم ہونے کی وجہ سے آپس میں کافی ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پر ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر جہاد کا بھی ایک طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کشمیر کی ہم بات کریں گے تو کشمیر کے جو مسلمانوں کے مظالم ہو رہے ہیں کافی عرصے سے، اور ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اس کوشش کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کشمیر کے لوگ اٹ از مور آف اے پولیٹیکل فائٹ فار دا لینڈ. کیونکہ جب دیش تقسیم ہوا اس کے بعد پتہ ہے آپ کو کہ
انہیں لوگ نے کہا کہ there will be freedom of democracy, you can choose, جو نہیں ہوا. تو آج کے کشمیری لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی زمین کے لیے جی, جو ٹھیک ہے بھائی اسلام میں اجازت ہے, لیکن یہ کہنا کہ اٹ از اے فارم آف اے قتال, یہ کہنا کہ جہاد فی سبیل اللہ, ٹھیک ہے جہاد تو جدوجہد تو ہے, اس کو اسلام کا رخ دینا یا مذہب کے لیے کر رہے, اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. دے آر فائٹنگ فار لینڈ, جو صحیح بھی ہے, میں نے کہتا ہوں غلط ہے. تو آپ دیکھیں گے اس میں ڈفرنس ہے. اور کچھ پارٹ چلے گئے پاکستان میں, کچھ انڈیا قبضہ کیے. تو افسوس کی بات ہے میرے حساب سے, جو افسوس ہو رہا ہے وہ کشمیری لوگ پہ. تو کشمیر تو عام طور پہ جب میں کشمیریوں سے ملا وہ تو تنگ آ گئے, بولے دونوں کنٹری کے بیچ میں ہم مارے جا رہے, ہم پیچھے جا رہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ امن چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں وہ, اور وہ اب زمین کے لیے فائٹ کر رہے ہیں وہ. ولیم ڈینفریل جی, اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ آزادی کے لیے ہے, بالکل صحیح, جائز ہے آزادی کے لیے. لیکن یہ تو ایک سیکولر اپروچ ہوئی نا کہ زمین کے لیے. دین جو بات کرتا ہے نہ تو زمین کی بات کرتا ہے نہ وہ دولت کی بات کرتا ہے, دین بات کرتا ہے, اعلاء کلمت الحق کی بات کرتا ہے اور اشاعت دین کی بات کرتا ہے. تو اشاعت دین یا اعلاء کلمت الحق کا کوئی واسطہ یا کوئی فلیور, یہ کہنا کوئی فلیور نہیں ہے, غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں, اگر کوئی میرا گھر چوری کر لیتا ہے, میں لڑ رہا ہوں, تو بھی اسلام میں اجازت ہے. تو یہ کہنا غیر اسلامک یہ غلط ہے, غیر اسلامک نہیں ہے. اچھا اسلامک ہے. اگر کوئی زمین کے لڑتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. پر یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو وہ لڑائی کر رہے وہ غلط ہے. وہ لڑائی کی اجازت ہے. اگر کوئی میرے گھر کو کوئی لے لیتا ہے, قبضہ کرتا ہے, اور میں گھر کو واپس لینے کے لیے کچھ جدوجہد کرتا ہوں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ, کہ میں دین کو قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں, وہ پھر صحیح نہیں ہے گا. لیکن کچھ لوگ شاید کر رہے ہیں, کئی گروپس ہے, تو یہ کہنا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے بالکل غلط ہے. تو الگ الگ فلیور ہے, الگ الگ ٹائپ کے گروپس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پورے عالم اسلام میں جو مذہبی قیادت ہے ہماری, آپ اس کے کردار سے مطمئن ہیں؟ کس کی, سوری معاف کرنا سنیں, پورے عالم اسلام میں جو ہماری مذہبی قیادت ہے, جو مذہبی ریلیجس لیڈرشپ ہے, آپ اس کے کردار سے مطمئن ہیں؟ بالکل نہیں. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, برے لوگ بھی ہیں, لیکن جس طریقے سے مسلمان ایک ہونا چاہیے, سب سے بہترین چیز جب ہوئیں گی جب خلافت آئیں گی. اسلام میں خلافت ہوتی ہے. اسلام میں ملک کو تقسیم کیا نہیں جاتا ہے. ملک ہو سکتے ہیں, باؤنڈریز ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن there is one leader of the full Muslim Ummah throughout the world. پورے دنیا میں ایک امیر ہونا چاہیے, خلیفہ, اور خلافت قائم ہونی چاہیے. یہ وہی صحیح طریقہ, وہ یہ دین, افسوس کی بات نہیں ہو رہا ہے. وہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہماری جو مذہبی قیادت ہے, جو لیڈرشپ ہے ہماری, جو بھی ہے, آپ نے کہا کہ نہیں کافی کمزوریاں ہیں ان میں, اور وہ نہیں, افسوسناک بات ہے. مذہبی قیادت میں کیا کمزوریاں موٹی موٹی آپ کو نظر آتی ہیں عالمی سطح پر؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ تقسیم کریں گے مسلم پولیٹیکل لیڈرز, ایک ہوتا ہے مسلم ریلیجس لیڈرز. جی ہاں, دونوں میں فرق ہے. جی, میں مذہبی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. تو ریلیجس لیڈرشپ میں افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک ریلیجس لیڈر نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے کہ سارے مسلمان اسے مانیں. تو فرقے ہونے کی وجہ سے ہر گروپ اپنے لیڈر کو مانتا ہے, یہ صحیح ہے, لیکن یونیورسلی فل مسلم امہ ڈزنٹ بلیو ان ون ریلیجن. وہ بھی اگر ہو جائے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی حد تک کے کافی سالو ہو جائیں گے. ٹھیک, یعنی وہ دین کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہمارے مذہبی رہنما, بلکہ اپنے فرقے کو پریزنٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ کہنا کہ فرقے کو پریزنٹ کر رہے, کچھ لوگ کر رہے, کچھ لوگ دین کو پریزنٹ کر رہے, لیکن فرقے ہونے کے وجہ سے ان کے ماننے والے سے ان میں مانتے, باہر کے لوگ انہیں نہیں مانتے, جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہی فرام اے ڈفرنٹ گروپ. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ عوام کسی اور طرح سوچتے ہیں, اور ہمارے جو علماء ہیں وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں. ظاہر دونوں کی ذہنی سطح میں فرق ہوتا ہے. علماء کے اختلافات کچھ اور ہوتے ہیں, عوام کے اختلافات کچھ اور ہوتے ہیں. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے علماء نے اپنے اختلافات, وہ فکری اختلاف ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں, وہ عوامی سطح پر لے آئے ہیں اپنے اختلاف کو؟ یہ کہنا کہ علماء کو دوش دینا میرے حساب سے سارا دوش صحیح نہیں, کچھ حد تک ٹھیک ہے.
दोष सारे मुसलमानों का है। अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़े तो कोई भी आप इतने इख्तिलाफ रहेंगे नहीं, क्योंकि मुसलमान कुरान को अरबी में सिर्फ पढ़े, तिलावत कर रहे, खत्म कुरान का रमजान अभी आएगा, खत्म कुरान कर रहे 2 बार 3 बार, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 2 बार अरबी में खत्म कुरान करने के बदले 1 बार अरबी में पढ़ो, 1 बार तर्जुमा पढ़ो, चाहे उर्दू में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, तो कम से कम अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो कोई भी आपको घुमाएगा नहीं। अच्छा, कोई भी आपको घुमाएगा नहीं, लेकिन कुरान करीम खुद ये बात कहता है कि फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम तालिम। तो इसकी मिसाल मैं ये दूंगा, जब आपको आप नहीं समझे तो पूछो। अच्छा, तो अगर हर मुसलमान कम से कम कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ेगा तो जो आम जो अल्लाह ताला कहना चाहता है पैगाम वो जाने। और अगर कुछ आयत में कुछ प्रॉब्लम है उस टाइम पूछो ना, उस टाइम आपकी गाड़ी जब खराब होती है तो कभी कभी मैकेनिक के पास जाते हैं ना, लेकिन हर रोज थोड़ी मैकेनिक के जाते। ठीक है, असल में तो कुरान को तर्जुमे से पढ़ना बहुत अहम है, बहुत सी ज़हनी गिरह दूर हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारी मजहबी जमातें हैं, जी हाँ, क्या उन्हें सियासत में आना चाहिए? देखो, इस्लाम में सियासत तो है, लेकिन आज के हालात इतने बुरे हैं कि सियासत सही इस्लाम से कोसों दूर है, जिस तरीके के हालात है। और पॉलिटिशियन हैज टू टेक ब्राइब, इतना करप्शन है, इतना झूठ बोलने पर, तो पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया का खराब हो चुका है। लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन देखेंगे, सबसे नंबर 1 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, खुलफा राशिदीन, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो देखेंगे तो इस्लाम में पॉलिटिक्स है। लेकिन आज का पॉलिटिक्स दौर इतना खराब हो चुका है कि अफसोस की बात है कि सही मुसलमान पॉलिटिक्स में रह ही नहीं सकता है। इधर उसे इस्लाम छोड़ने पड़ेगा या पॉलिटिक्स छोड़ने पड़ेगा, लेकिन हालात बदलना ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम पहले, तो अच्छे लोग को इस लीडरशिप के पास आना ही चाहिए, यानी मजहबी जमातों को सियासत में आना चाहिए, पावर पॉलिटिक्स। लेकिन अफसोस की बात है जब मजहबी लोग आते हैं तो वो इतना बहक जाते पॉलिटिक्स में कि वो इस्लाम से दूर होके पॉलिटिकल वोट बैंक की वजह से वो इस्लाम से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे शख्स जो इस्लाम पे कायम रहे, चाहे वो खुद के खिलाफ हो, चाहे उन्हें वोट ना मिले, चाहे वो उनका पैसा जाए, उनका नाम जाए, सिर्फ अल्लाह के लिए आए, तो कुछ उम्मीद हो सकती है। अच्छा। वरना जितने आज के पॉलिटिकल अक्सर आप चाहे 90%